उर्दू, पर्शियन या इन सब्जेक्ट्स के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बड़े सब्जेक्ट्स हैं, सीबीएसई ने सारे सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। उन सारे सब्जेक्ट्स को आप बच्चों को पढ़ाइए, और उनको बच्चों को पढ़ाने के बाद अभी मुझे लगा है कि अभी मैंने कुछ पिछले दिनों में देखा है कि हमारे यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत सारे नए सब्जेक्ट जो हैं वो मुतारिफ हुए, इंट्रोड्यूस हुए हैं। और उन सब्जेक्ट्स पे जब हमारे बच्चे नहीं होंगे तो वो ना तो वो जगह वो सीट्स फिलअप होंगी, और ना वो चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आएंगी। इसलिए मैं ये भी बताता चलूँ, हम इन ज़बानों को सीखने के लिए हमें जो परफेक्ट एजुकेशन है, जो स्कूल एजुकेशन है, उसमें हमें इन सब्जेक्ट्स को चूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपको कोई कमी लगती है तो आज आप इंटरनेट पे चीज़ें सीख सकते हैं। आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं जर्मन सीखने के हवाले से, अरबी सीखने के हवाले से। तमाम मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, बस हमने अपना एक कदम बढ़ाना है। जब हम एक कदम बढ़ाएंगे अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए दो कदम का या एक बड़े फासले को तय करने का एक बड़ा हमें हुनर आ जाएगा। लेकिन ये हुनर हमें तभी आएगा जब हम कोशिश करेंगे। और जब हम कोशिश नहीं करेंगे और उसी रिवायती तालीम में पड़े रहेंगे, तो मुझे लगता है कि हम एक बेहतर मुस्तकबिल ना अपना बना सकते हैं, ना अपने बच्चों का बना सकते हैं, ना आगे जा सकते हैं, और ना हम रोज़गार के साथ जुड़ सकते हैं। अब ये दौर ऐसा है कि इस दौर में आप अंदाज़ा लगा लें कि गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल से मिलता है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने साथ एक नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप अपने आप को इस तरीके से तैयार कीजिए कि दुनिया आपके लिए बाहें बिछाए खड़ी है। आप दुनिया जो आपको वेलकम करेगी, आप उनकी ज़बान सीखोगे, आप उनकी जो एजुकेशन है उस सिस्टम पे चलोगे, तो आप एक कामयाब इंसान बन सकोगे। अगर आप सिर्फ उन्हीं पुरानी चीज़ों पर चलोगे और ये कहोगे कि हम अपने यहाँ ही और अपने गवर्नमेंट सर्वेंट के मतलब तरीके से हम तालीम हासिल कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये अपने आप को हम लोग जो है बहुत पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप अपने आप को इस तरीके से तैयार कीजिए कि आपके लिए रोज़गार आपके घर पर, मतलब आपके दरवाज़े पर आए। दरवाज़े से मुराद मेरी ये है कि आप इतनी ज़बानें सीख लीजिए, ये जितनी दुनिया की बड़ी ज़बानें हैं, तो आपको कहीं भी रोज़ी रोटी के हवाले से परेशानी नहीं होगी। आप परेशानी का सबब नहीं बनेंगे, आप खुद भी रोज़गार कमाएंगे और दूसरों को भी अपने साथ जो है उस रोज़गार के साथ शरीक कर पाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये अंदाज़ा आप हजरात के साथ जो मेरी बात हुई है, क्योंकि मौजू बहुत वसी है, बड़ा तवील मौजू है ज़बानों के हवाले से और फिर रोज़गार के हवाले से। तो मुझे लगता है कि हम लोग इंशाल्लाह इस पे बात करते रहेंगे। और मेरा पैगाम यही है कि आप जितनी भी जो सीखो सभी को सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। और ज़बानें जो हैं वो इंसान को कभी पीछे नहीं रखती हैं, ज़बानें इंसान को आगे लाती हैं और उसकी शख्सियत के अंदर एक नया इम्तियाज़ पैदा करती हैं। जी आप बताइए, तारिक साहब कुछ जी कहना चाह रहे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम प्रोफेसर साहब। इससे बहुत पहले कि शुक्रिया हम जी। ऑडियंस के क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें, अगर मॉडरेटर हजरात में किसी का क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी इमरान मॉडरेटर साहब, पैनल। शुक्रिया जी जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। मेरा एक छोटा सा सवाल है। पिछले दिनों मैंने इग्नू की वेबसाइट का विजिट किया था। वहाँ पर रशियन लैंग्वेजेस के और कुछ और चाइनीज़ के या और लैंग्वेजेस के कोर्सेज थे। तो एक आपने अपने प्रोफाइल में भी लिखा है कि डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा इन उर्दू फॉर फॉरेन एंड नॉन उर्दू नोइंग इंडियन स्टूडेंट्स। तो ये सर्टिफिकेट कोर्स कहाँ से होता है, और मतलब इसके बारे में भी बताएं। तारिक साहब, ये जो ये आपने किस बताया था नौइयत ना, का कोर्स है, जी जी, उर्दू मैं अगर आपको नॉन उर्दू? बताता चलूँ।
یہ جو کورسز ہوتے ہیں یہ نان اردو نوئنگ جو جی جی دنیا سر، میں آپ کی آواز بڑی کم ہو گئی ہے۔ آپ کی ہاں سر آواز، ہاں جی جی میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کورسز ہیں یہ تو اردو میں ہیں۔ اردو میں جو لوگ باہر سے آتے ہیں، مثلاً کوئی ٹرکی سے آ رہا ہے، اور کوئی ازبکستان سے آ رہا ہے، اور کوئی ایران سے آ رہا ہے، یہ جتنے ممالک ہیں جو زیادہ تر ہمارے مسلم ممالک آپ کہہ لیجئے، اور مسلم ممالک میں جو لوگ اردو نہیں جانتے ہیں، اس کے لیے ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ دلی یونیورسٹی میں سرٹیفکیٹ کورس، ڈپلومہ اور ایڈوانس ڈپلومہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جرمن میں، اسپینش میں اور رشین میں بھی ہمارے یہاں ڈپلومہ ہوتا ہے، اور یہ ڈپلومہ جو ہے آپ کو پارٹ ٹائم آپ کو پڑھاتے ہیں، یعنی صبح 8 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک کلاسز ہوتی ہیں ہماری دلی یونیورسٹی میں۔ اور یہ آپ کو ایڈمیشن لینا ہے، اور آپ کو بنیادی تعلیم آپ کی 12th ہونی چاہیے یا 10th ہونی چاہیے۔ آپ کو کوئی بڑی ڈگری آپ کے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہو۔ تو جس طریقے سے اردو سیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، ڈپلومہ تین ڈگریز ہوتی ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ کورس جو ہے بالکل جو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایلیمنٹری لیول کا ہوتا ہے، جو ابتدائی جو معلومات ہیں ان زبانوں کی وہ آپ کو دی جائیں گی۔ اس کے بعد جو آپ تھوڑا سیکھ جائیں گے تو آپ اس میں ڈپلومہ کریں گے، اس کے بعد ایڈوانس ڈپلومہ کریں گے، اور ایڈوانس ڈپلومہ کرنے کے بعد آپ کو ہماری یونیورسٹی یا کئی دوسری جو بڑی یونیورسٹیز ہیں وہ ڈائریکٹلی بی اے میں آپ کو ایڈمیشن دیتی ہیں، اور بہت ساری تو ماسٹرز میں بھی دیتی ہیں۔ جیسے جو ہمارے یہاں سے ایڈوانس ڈپلومہ کرتا ہے اردو میں، تو اردو کے حوالے سے میں بات کروں تو مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، JNU اور کئی یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس کو بی اے کے لیول کا کورس مانتے ہیں، اور یہ پورا پرسکرائب کورس ہوتا ہے۔ آپ جب سائٹ پہ جائیں گے آپ کو ملے گا، جیسے آپ نے اردو کا دیکھا، میں اردو پڑھاتا ہوں، جو اردو جاننے والے نہیں جاننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم سرٹیفکیٹ کورس اور ڈپلومہ اور ایڈوانس ڈپلومہ پڑھاتے ہیں ہم، اور وہ سارے لوگ فارن کے لوگ ہوتے ہیں، باہر کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہمارے انڈیا کے بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارے زیادہ تر بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں، IAS اور ججز ہوتے ہیں، سارے لوگ جنہوں نے اردو نہیں سیکھی ہوتی ہے وہ سارے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کلاسز کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اس میں بچے بھی ہوتے ہیں جو دوسرے کورسز میں پڑھتے ہیں لیکن پارٹ ٹائم صبح کے ٹائم وہ آ کر کے اردو سیکھتے ہیں، یا ایسے ہی جتنی دوسری لینگویج ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ تو طارق صاحب یہ پارٹ ٹائم کا کورس ہے، جیسے اردو کا ہے ویسے رشین کا ہے، ویسے جرمن کا ہے، ویسے فرینچ کا ہے، اور ویسے عربی کا ہے، ویسے پرشین کا ہے۔ یہ ساری لینگویج ہیں میری یونیورسٹی میں، دلی یونیورسٹی میں، JNU میں، اور جامعہ میں تو 2-3 زبانیں ہیں۔ ایک ٹرکش کا باضابطہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو ہے اسپینش اور جرمن کا وہاں پر بھی ہے۔ تو یہ آپ جو ہے یہ پارٹ ٹائم کورس کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ یونیورسٹی کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، اور وہ یونیورسٹی آپ کو ڈپلومہ، ایڈوانس ڈپلومہ اور اس کی ڈگری دے گی، اور جو ویلڈ ہوگی، جو آپ باہر جائیں گے تب بھی آپ کو جو بھی ایلیجیبلٹی باہر والے لوگ مانتے ہیں اس میں ہماری یہ ایلیجیبلٹی ڈپلومے کی، ایڈوانس ڈپلومے کی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پرائیویٹ، آپ گڑگاؤں چلے جائیے، دلی کے بالکل ساتھ میں ہی ہے، نوئیڈا چلے جائیے، اور زیادہ میں یہ آپ کو کہوں کہ جو گڑگاؤں ہے وہ یا نوئیڈا، یہاں پر ساری کی ساری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، اور یہاں پر ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو یہ ساری زبانیں آپ کو سکھاتے ہیں، اور ساری زبانیں آپ کو ان زبانوں کے اندر آپ کو ڈپلومہ یا ایڈوانس ڈپلومہ یا ڈگری دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی کمپنیز میں میڈیکل والا میڈیکل میں لے جائے گا، یا جو بھی آپ کے جتنی چیزیں باہر سے آ رہی ہیں، امپورٹ ہو رہی ہیں یا ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، ان چیزوں میں آپ کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے، تو آپ کو وہ وہاں پر آپ کو نوکری دیں گے، سروس دیں گے، اور آپ ایک اچھا خاصا اماؤنٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے آپ۔ جی جی، شکریہ شکریہ پروفیسر صاحب۔ سر میرا ایک کوشچن ہے، اس سے پہلے کہ میں آڈینس کو اوپر بلاؤں کوشچن پوچھنے کے لیے، جی 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 ہماری سر یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری مادری زبان یا تو گوجری ہوتی ہے یا کشمیری ہوتی ہے، اور جی 12 جی یا 13 سال کی عمر میں بچے شاید اسکولوں میں خود بخود آپس میں اردو بھی بولنا شروع کرتے ہیں، اور جب وہ پروفیشن میں آتے ہیں تو انگلش بھی ان کے لیے کمپلسری کی جاتی ہے۔ تو کہنے جی کا جی مطلب یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی یا دوسری زبانوں کو سیکھنے کے لیے کم از کم ایک زبان پہ عبور ہونا بڑا ضروری ہے؟
عمران صاحب آپ نے بہت اچھا ایک سوال کیا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ دیکھیے وہ زمانہ تو گزر گیا. آج کا بچہ جو ہے اس بچے کی جو نالج ہے، چاہے وہ کشمیر کا ہو یا کہیں کا بھی ہو، وہ تو انگلش اپنے پلے وے اسکول ہے، اس کے بعد نرسری ہے، پری نرسری ہے، ایکسیٹرا جو بھی ہے. لیکن بچ اور جو بھی انڈیا کا جو میتھڈ ہے ایجوکیشن کا پڑھانے کا، وہ بالکل الگ ہے. وہ باہر کے جتنی باہر کی کنٹریز ہیں ان سے بالکل مختلف ہے. آپ نے جو یہ فرمایا ہے، اب جو بچے ہیں ہمارے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان بچوں کو ہم نے راستہ دکھانا ہے. ان بچوں کو اس روایتی تعلیم ٹھیک پر ہے سر. نہیں گامزن کرنا ہے جو روایتی تعلیم اس سے پہلے ہو گئی. جیسے آپ نے کہا کہ گوجری ہے، کشمیری ہے، پہاڑی ہے یا ڈوگری ہے، ان زبانوں کو آدمی بولتا ہے. لیکن یہ جب آپ کسی زبان کو سیکھیں گے یا کسی زبان کے اوپر آپ بات کریں گے یا کسی زبان کا علم آپ حاصل کرنا چاہیں گے، ظاہر ہے کہ اس زبان کے جتنے قاعدے قانون ہیں، جتنی اس کی گرامر ہے، اس ساری گرامر کو آپ نے ازبر کرنا پڑے گا اور اس گرامر کو آپ نے سیکھنا ہوگا. اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ زبان تو ڈائریکٹلی آدمی کوئی بھی نہیں سیکھ سکتا ہے. میں آپ کو عمران صاحب یہ عرض کروں کہ ہمارے یہاں سے جو بالکل انگوٹھا ٹیک لوگ ہوتے ہیں، سعودی عرب میں جاتے ہیں اور وہ جا کر کے عربی زبان بولتے ہیں، اور پورے جو کھیتی باڑی کا اور پورا ایک سسٹم ان کی بزنس کا ہوتا ہے، اس ساری بزنس میں وہ انوالو ہوتے ہیں. وہ کچھ نہیں، یہ ایک مجھے لگ رہا ہے جو آدمی کا ایک جو سوسائٹی ہوتی ہے اور ایک سیکھنے کی ایک جو آدمی میں للک ہوتی ہے، تو آدمی سیکھ سکتا ہے. پڑھنے کے علاوہ بھی سیکھ سکتا ہے، اس ماحول میں رہ کر بھی سیکھ سکتا ہے. آپ شاید میری بات سے اتفاق کریں گے کہ آگرہ میں آپ چلے جائیں، ٹورزم کا ایک بڑا سسٹم ہے. حیدرآباد میں چلے جائیں، ٹورزم کا ایک بڑا سسٹم ہے. جو ایک رکشہ پولر ہے، رکشہ چلانے والا ہے، وہ انگریزی میں بات کرتا ہے. دلی میں جو لوگ قطب مینار یا دلی کی جامع مسجد یا اور جتنے ہمایوں ٹوم کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جو رکشہ پولر ہوتے ہیں، جو آٹو والے ہوتے ہیں، وہ جو باہر سے آنے والا آدمی ہوتا ہے، اس کی زبان میں ضرورتاً آپ کہہ لیجئے، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ایک دم وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، لیکن ضرورتاً وہ اس کو سمجھا لیتے ہیں، وہ اس کو ساری چیزیں بتا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس روزگار کے ساتھ، اس کاروبار کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا پہلو ہے کہ آپ جس زبان کو سیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے اوڑھنا بچھونا بنانا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتاب سے تو آدمی سیکھتا ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی بھی آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کو پریکٹیکلی بھی اس کے ساتھ آپ نے جڑنا ہے. تو پریکٹیکلی تبھی آپ جڑیں گے کہ جب آپ جس زبان کو سیکھ رہے ہیں اور جس زبان میں بات کر رہے ہیں، اس زبان اور دوسرا آدمی بھی اس زبان کا سمجھنے والا ہو، سوچنے والا ہو یا اس میں بات کرنے والا ہو. شاید میری بات کہیں کسی حد تک آپ کے پاس پہنچی جی ہو، میں جی جی پہنچانے میں جی کامیاب سر. رہا بہت ہو. تو یہ ہے. بہت بہت جی 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 بہت عمران بہت صاحب، جی شکریہ جی سر. بہت ہی سیٹسفیکٹری آنسر رہا سر. بہت بہت شکریہ. تو جی جی میں جزاک اللہ. آڈینس میں ریکویسٹ کروں گا محمد اسحاق صاحب سے کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے ہمارے اسپیکر صاحب سے اپنا سوال پوچھیں. جی اسحاق صاحب جی. جی جی سلیجا صاحب، سلیجا اسحاق صاحب. جی جنیجا صاحب، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. سامعین میں سے اگر کوئی اور کسی کا کوشچن ہوگا تو اپنا ہینڈ ریز کر کے، تاکہ ہم اس کو اوپر پینل میں لائیں. اگر کسی بھائی یا بہن کا کوئی سوال ہوگا تو اپنا ہینڈ ریز دیجیے. محترمہ شازیہ چودھری جی، یہ اپنا سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں. السلام میڈم آپ علیکم. کیا؟ جی وعلیکم السلام. ٹھیک. جی سر، میں نے پورا آپ کا لیکچر سنا، بہت معلوماتی رہا اور بہت ایسی انفارمیشنز ہمیں ملی، ہم سب کو ملی زبانوں کے لحاظ سے، یا زبان کو کیسے ہم پریزرو کر سکتے ہیں. سوال میرا سر یہی ہے کہ جیسے باقی زبانیں تو الحمدللہ
اردو کو لے لیں، ہندی کو لے لیں، یا باقی جو ہماری مادری زبانیں کچھ ہیں جو ہمارے آئین کے 8ویں شیڈول میں شامل ہو چکی ہیں. یعنی کہ ہم کہیں گے کہ اس وقت اگر ہم بات کریں اپنی مادری زبان کی تو اس کو بہت ساری مشکلات درپیش ہیں. جیسے اگر ترجمے کی بات کریں تو بہت سارے تراجم ہوئے بھی ہیں گوجری زبان کے باقی زبانوں میں، جیسے کہ ریڈیو نے اور کلچرل اکیڈمی نے اس پہ کام کیا ہے. لیکن سر بہت سا کام جو ہے وہ ابھی باقی ہے، اور خاص کر ایک زبان کو اگر ریکگنیشن چاہیے تو اس کو سرکار کی طرف سے یا جیسے کہ باقی زبانیں 8ویں شیڈول میں شامل ہیں، وہ بھی ہمارا ابھی ایسا کوئی کام ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے. باقی ہماری زبان میں آج تک کوئی بھی ایسے جرائد یا رسالے یا کوئی ایسی ایون کہ ایک پیپر آیا، اس میں ایک ہی پیپر آج تک جو کمپلیٹ گوجری میں آیا، لیکن اس پہ بھی کچھ مشکلات پیش آئیں جس کو ہمیں بعد میں اس کو ادبی ہی کرنا پڑا. تو مسائل یہ ہیں کہ ہمیں اگر اپنی زبان کو ریکگنائز کروانا ہے یا کوئی پہچان دلوانی ہے یا اس کی اشاعت ترویج کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک تو اخبارات ہونے چاہیے، جرائد رسائل ہونے چاہیے، یا بہت ساری کتابیں لکھی ہونی چاہیے. ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کام ہوا ہے، لیکن اتنا کام نہیں ہوا، اور جو کام ہوا ہے، جو ترجمے ہوئے ہیں، ان کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی کسی اور زبان سے اگر گوجری میں ہوا ہے تو گوجری کو پڑھنے والے بہت کم ہیں. بے شک آج لکھا جا رہا ہے لیکن پڑھنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، نہ ہی اس کی طرف کوئی متوجہ ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی یونیورسٹیز میں، کالجز میں یا سلیبس میں کب سے یہ بات پینڈنگ پڑی ہوئی ہے کہ پرائمری لیول پہ، مڈل لیول پہ اس کو شامل کیا جائے گا، لیکن کوئی مانگ نہیں کی جا رہی ہے. تیسرا بڑا طبقہ ہونے کے باوجود، تیسری بڑی زبان ہونے کے باوجود ہمارے ایسے میں کہوں گی کہ پروفیسر صاحبان، سی او صاحبان، زیڈ ای او صاحبان یا ایسے ہی بڑے ذمہ داران جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ مانگ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ کیا اور آپ اس میں کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ایز اے پروفیسر آپ کا اپنی مادری زبان پہ بھی حق ہے؟ بے شک اردو کے لیے آپ نے بہت کام کیا ہے، گوجری میں بھی آپ لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں، لیکن آپ عملی طور پہ اس کے لیے کیا ایسا کریں گے کہ ہماری زبان بھی دوسری زبانوں کی صف میں کھڑی ہو سکے؟ بہت شکریہ شازیہ جی. میں آپ کے جتنے ایک نہیں بلکہ کئی سوالات ہیں آپ کے، اور میں بالکل آپ کے ساتھ آپ کے باتوں کی تائید کرتا ہوں. ایک زبان کو بڑی زبان بننے میں وقت تو لگتا ہے، اور اس بڑی زبان کو بننے کے لیے اس زبان کا جو سرمایہ ہے، وہ سرمایہ جو ہے ظاہر ہے جتنی چیزیں آپ نے یہاں پر گنوائی ہیں، رسائل و جرائد کے حوالے سے یا کوئی پیپر کے حوالے سے یا دوسری اور جتنی چیزیں ہیں، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمارے جو گورنمنٹ لیول پر جتنی چیزیں ہیں، جب تک کوئی زبان روزگار کے ساتھ نہیں جڑتی ہے، اس کا تعلق روزگار کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، تو تب تک وہ زبان جو ہے بڑی زبان نہیں بن سکتی. یہ ایک میرا ماننا ہے، اور بڑے جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان لوگوں سے جتنا میں نے سنا ہے اور سمجھا ہے، اور اس میں سچائی بھی ہے کہ جب آپ کسی زبان میں کو پڑھیں گے تو آپ اس کو کیوں پڑھیں گے؟ کوئی پہاڑی جو ہے وہ ہماری گوجری زبان سیکھے گا، جو کشمیری سیکھے گا، تو اس کو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اور ظاہر ہے کہ آج کا انسان جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے یا کچھ زبانوں کو جاننے کے لیے تو کچھ کام کرتا نہیں ہے. آج کا آدمی یا آج کا جو بچہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو پڑھوں گا تو اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا، مجھے کیا اس سے ملے، کہ کیا حاصل کیا ہوگا؟ تو یہ ایک بڑا اپنے اندر ایک بنیادی سوال ہے، اور یہ سوال ہم لوگوں کو سرکار کے کانوں میں جا کر کہنا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا کہ ہماری زبان کو چاہے 8واں شیڈول ہو، چاہے 12واں شیڈول ہو، شیڈول کوئی بھی ہو،
لیکن اس کو کم سے کم اسکول لیول پر اور کالج لیول پر، یونیورسٹیز لیول پر آپ اس کو انٹروڈیوس کروائیے. جب آپ اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے انٹروڈیوس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ اس کو پڑھانے کے لیے ہمیں کتابیں بھی درکار ہوں گی. ہمارے پاس اتنا اثاثہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کا سلیبس تیار کریں، اس کورس کو ہم بنائیں، اس طریقے سے اس کورس کو بنائیں کہ پڑھنے والا آدمی جو ہے وہ پڑھنے کے بعد، اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو پڑھا سکے، اور وہ لوگ جو دوسرے پڑھنے والے ہیں وہ روزگار کے ساتھ جڑ سکیں. تو میں کہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی فرصت میں یہ جو ہے یہ سکول لیول پر اور کالج لیول پر ضرور ہونی چاہیے. پرائمری لیول ہو، سکول لیول، اپنے مڈل لیول، ہائی سکول ہو، 12 لیول ہو، اس لیول پہ ضرور ہوگی، تو تب جا کے کالج میں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیری اور ڈوگری ہمارے یہاں کی سب سے بڑی دو زبانیں ہیں، بڑی زبانیں ہیں. اب یہ 8ویں شیڈول میں بھی شامل ہیں. اور اس کے علاوہ ہندوستان کی ایک بڑی اکیڈمی ہے، ساہتیہ اکیڈمی. اس میں ہر سال جو رائٹر ہیں، جو مصنف ہیں، ان لوگوں کی جتنی تصنیفات، ہندوستان کی بڑی زبانوں کی جتنی تصنیفات ہوتی ہیں، اس پر انعام بھی ملتے ہیں. تو ہم لوگوں نے بھی کوشش کی ہے، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری زبان کو بھی وہاں پر ریکگنائز کیا جائے ساہتیہ اکیڈمی میں، اور ہندوستان کی دوسری بڑی زبانوں کے ساتھ اس کو بھی شامل کیا جائے. لیکن اس کے لیے جب تک ہم یہاں سے کوشش نہیں کریں گے کہ ہمارا بچہ سلیبس کے طور پر اس کو پڑھے، ہمارا بچہ ایک کورس کے طور پر اس کو پڑھے گا نہیں، تو تب تک زبان جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی، جب تک اس کے اندر روزگار کے مواقع نہ ہوں، جس روزگار کی آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں. کشمیری کے اندر یا ڈوگری کے اندر، یا ڈوگری زبان ہے، کشمیری زبان ہے، یہ ہمارے یہاں کی دو بڑی زبانیں ہیں. اس میں یہ کالج لیول پر بھی ہے، یہ اسکول لیول پر بھی ہے، یہ یونیورسٹی لیول پر بھی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی سالوں سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ جموں یونیورسٹی میں ایک شعبہ کھولا جائے. بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی، میری اگر بات آپ پہنچا سکیں، ہم نے بھی بات کی ہے، وہاں پر ایک سینٹر کھلنے والا تھا، لیکن وہ بھی ٹھنڈے بستے میں پڑا ہے، وہاں پر بھی کچھ نہیں ہو رہا. کم سے کم راجوری اور پونچھ کے حوالے سے اگر وہاں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں ایک شعبہ قائم ہو جائے، سینٹر قائم ہو جائے، تو اس سے بھی بڑی زبان کی ترقی ہوگی. ترجمے کے حوالے سے میں آپ بتاؤں، نسیم صاحب نے مولانا روم کی مثنوی کا ترجمہ کیا، ابھی ڈاکٹر خلیق انجم صاحب نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، اور بھی کئی تراجم ہوئے ہیں ایون کہ فارسی زبان سے اور عربی زبان سے ہمارے کئی علماء نے بھی کیا ہے. مولانا وحید الدین وحید صاحب ہیں یا جموں کے، انہوں نے بھی گوجری میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے. یہ سارا اثاثہ بہت ہے، اس زبان کے اندر آگے بڑھنے کا بہت بڑا ایک سلسلہ ہے. لیکن اس میں ہم لوگوں کو جو اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور وہ زبان جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے. اور میں نے کم سے کم ابھی تک ایک دو اسٹوڈنٹ میرے یہاں آپ کے پاس ہیں بھی، اور 2-3 میں نے ایم فلز کروائی ہیں، اور ریسرچ لیول پر بھی میں کام کروا رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے ہندوستان کے اردو کے بڑے رائٹر ہیں، اردو کے بڑے پروفیسر ہیں، جب ان کے پاس ہمارے مقالہ جات جاتے ہیں، وہ عربی کا ایم فل کا مقالہ ہو یا پی ایچ ڈی کا ہو، تو وہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی، یہ وہی زبان ہے جو ولی جو ہے وہ دکن سے لے کر دلی آیا تھا. آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور گوجری اور اردو کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے. اس تعلق کو ہم نے قائم کرنا ہے، اور اپنی زبان بولنے کے لیے ہمیں بالکل شرمانا نہیں ہے، کیونکہ اردو جو ہے وہ ایک آپ یہ سمجھ لیجئے مربع ہے باقی زبانوں کا. اردو جو آج اتنی بڑی زبان بنی ہے، اس زبان کے بڑے بننے میں دوسری زبانوں کا بڑا حصہ ہے، اور ہماری زبان نے بھی تو اردو زبان کو بڑا بنانے میں کلیدی رول ادا کیا ہے. تو ہم کیوں شرمائیں؟ ہمیں پہلے اپنی زبان کو بولنے میں بالکل نہیں شرمانا چاہیے. عمران صاحب اور جتنے حضرات یہاں جڑے ہیں، میں ان سے معافی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ زبان جو ہے وہ امتیاز نہیں پیدا کرتی ہے، ہم لوگ امتیاز پیدا کرتے ہیں. ہم لوگ زبان کو یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ گوجری ہے، بہت احساس کمتری میں ہم لوگ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی، میں اگر گوجری بولوں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے کیا کہیں گے. نہیں، زبان ہوتی ہے، اور ہر زبان کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، اپنی ایک پاور ہوتی ہے.
جو بولنے والے ہیں، جو اس میں کام کرنے والے ہیں، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری زبان چھوٹی زبان نہیں ہے، ہماری زبان بھی بڑی زبان ہے، اور زبان کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو زبان کو چھوٹا کرتے ہیں اور زبان کو بڑا کرتے ہیں. جی شاہد. جی جی، بہت شکریہ. خلیل صاحب کا سوال ہے. خلیل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام سر. وعلیکم السلام. سر میں ایکچولی ابھی تو جڑا ہوں، لیکن پھر میں جہاں تک میں سمجھا ہوں آپ زبان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو سر میرا یہ ماننا ہے کہ آپ گوجری کی بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو چلو ہماری مادری زبان ہے، اس کا تو ہم کو خیال رکھنا ہی چاہیے. لیکن میرے حساب سے تو ہماری اسٹیٹ میں سر سرکاری جو ہماری سرکاری زبان ہے اردو، وہ بھی بکھرتی جا رہی ہے سر، وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. جیسے آپ ساؤتھ انڈیا میں چلے جاؤ، آپ مہاراشٹر میں چلے جاؤ، آپ گجرات میں چلے جاؤ، وہاں کی جو سرکاری زبان ہے لوکل ہے اس کو سب سے پہلے ترجیح دی جاتی ہے. وہاں کی جو سرکاری اسکول ہیں یا پرائیویٹ اسکول ہیں وہاں پہ 10th تک ان کو کمپلسری ان کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے کہ 10th تک وہ وہاں کی سرکاری زبان وہ اس میں بچوں کو نہ پڑھائیں. تو لیکن جموں کشمیر میں آپ دیکھیے بہت سارے ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ اردو کے ٹیچر ہی نہیں ہیں. مطلب دھیرے دھیرے میرے حساب سے ہمارے ریاست میں اردو زبان جو ہے وہ آدھی ہو گئی ہے، آدھے سے بھی کم ڈسٹرکٹ میں اردو زبان ختم ہی ہوتی جا رہی ہے. تو اس کے بارے میں میرے کو لگ رہا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں کو اس مطلب ریاست کی جو سرکاری زبان اردو ہے اس کے بارے میں سر سوچنا چاہیے. خلیل آپ صاحب، کیا میں آپ کی زبان سے، آپ کے باتوں سے بالکل متفق ہوں. حال ہم جب بھی بات کرتے تھے اردو کے حوالے سے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ ہماری ریاست کی، اب خیر ریاست تو گئی، وہ تو بیتے دنوں کی باتیں ہو گئی، وہ اب ریاست محروم ہو گئی ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ ان سب چیزوں میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ حالات اتنے ناگفتہ بے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کسی بھی زبان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن اردو جو ہے ہماری پہچان ہے، اور ہم اسی رسم الخط میں پہاڑی لکھتے ہیں، اسی رسم الخط میں جو ہے کشمیری لکھتے ہیں، اسی میں گوجری لکھتے ہیں. تو گویا ہماری زبانوں کو جو روشنی یا جو عزت بخشنے والا رسم الخط ہے وہ اردو کا ہی ہے. تو اب اس حوالے سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو سرکار کیا کہتے ہیں کہ یونین ٹیریٹری بننے کے بعد اس کے اندر جتنے بھی ترمیم ہوئی ہیں قانون کے اندر، جتنی چیزوں کے اندر، تو یہ تو ساری جگہیں جتنی بھی ہیں وہ ہندی نے لے لی ہیں، ڈوگری بھی نہیں ہے یہاں، کشمیری بھی نہیں ہے، یا کوئی دوسری زبان بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ اگر اردو ہماری ریاست میں نہیں رہے گی تو دوسری زبانیں جو ہیں وہ اردو کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ٹھنڈے بستے میں پڑ جائیں گی، اور زبان کو وہی ہے کہ سنبھالنے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے اس کو روزگار کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے. تو اب آپ موجودہ جو سینیریو ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور کیونکہ کچھ زیادہ باتیں کرنے کا یہاں مناسب نہیں ہے میرے لحاظ سے، ہم لوگوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور اپنے اپنے لیول پر اپنا اپنا کردار نبھانا چاہیے، اپنے حصے کی اننگ کھیلنی چاہیے. اور زبان کو کوئی زبان مرتی نہیں ہے، بہرحال وقت کا تقاضا ہوتا ہے. اردو پہ بڑے الزامات لگائے گئے، تو بات چیت جو زبان ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. جی جی سر. ایک وقت کے لیے اس میں کچھ ایسے عناصر پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کو مسخ کرتے ہیں، لیکن زبان کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. اور اردو زبان جو آج زندہ ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس زبان کی جڑوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی طاقت کی بنا پر آج تک
وہ زبان جو ہے وہ زندہ ہے. نہیں تو اس کو یہ کہا گیا کہ جو بولنے والے تھے، جو اس کو سمجھنے والے تھے، وہ اس پار چلے گئے یا اس پار رہ گئے یا کیا ہوا دس دیٹ جو بھی ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے. جی لیکن جی مجھے لگتا ہے کہ ہم کو زبان کے حوالے سے بہت ہی حساس رہنے کی ضرورت ہے. جی 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 ہمارے پاس ڈاکٹر نجمہ صاحبہ کا ایک سوال ہے، وہ مائک ان میوٹ کر کے سوال کریں. ڈاکٹر نجمہ صاحبہ. السلام علیکم سر. السلام. سر میرا سوال تھا کہ ابھی آپ پارٹ ٹائم کورسز کے ریلیٹڈ انفارمیشن دے رہے تھے، تو میرا سوال یہ تھا کیا یہ کورسز جو ہیں یہ آن لائن بھی اویلیبل ہیں، اور اگر ہیں تو کون سی یونیورسٹیز کے تھرو اویلیبل ہیں؟ تھینک یو. یہ کورسز ویسے آن لائن کووڈ کی وجہ سے ہیں، آن لائن نہیں تھے. اب جیسے ساری تعلیم ہی آن لائن ہی ہو گئی ہے، لیکن یہ آن لائن نہیں ہے، یہ آف لائن ہی کورسز ہیں. اس میں باضابطہ طریقے سے لینگویج لیب بھی ہیں، آپ کو وہاں پر بھی سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. تو یہ آن لائن نہیں ہے، آف لائن ہی ہیں. لیکن آج کل اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں اور انسٹیٹیوشن ہیں جو آن لائن کرواتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آن لائن سے اگر آپ آف لائن جوائن کریں تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا. جی 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 یہ جو جیسے جاب کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو وہ آف لائن کورسز نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ کیسے آن لائن وے میں جوائن کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ یہ سوال ہے کہ ہم کیسے کریں، جیسے ہم جاب بھی کر رہے ہیں، میکسیمم لوگ سیکھنا چاہتے ہیں لینگویجز کو. دیکھیے، کچھ ایسے طارق صاحب انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جو سیٹرڈے سنڈے کو کلاسز کرتے ہیں، جی جی اور ویک میں 2 دن. اور اگر کوئی دہلی میں ہے، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو لوگ ورکنگ لوگ ہیں، جو یہ زبانیں نہیں جانتے، تو وہ یہ صبح 8 بجے سے 9:30 تک آتے ہیں، اس کے بعد اپنے آفیسز میں جاتے ہیں وہ. جی تو جی یہ بہت پارٹ ٹائم، شکریہ. اسی جی لیے ان کو پارٹ ٹائم کورسز کہا جاتا ہے. جی اور جی ویسے بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں، ایسے ادارے ہیں کہ جو آپ کو ویک میں 2 ڈیز جو ہیں آپ کو کلاسز کرواتے ہیں، سیٹرڈے اور سنڈے. جی جی ہمارے ساتھ پونچھ سے جڑے ہیں منظور الحق کلائیوی صاحب. وہ بھی کچھ سوال یا آبزرویشن دینا چاہتے ہیں. منظور صاحب اپنا مائک انمیوٹ کریں پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جو وعلیکم السلام. محترم مشتاق صاحب نے زبان کے اعتبار سے بہت بہترین بتائیں، اور الحمدللہ یہ کئی زبانوں پہ دسترس رکھتے ہیں، خاص کر کے اردو زبان کے حوالے سے تو الحمدللہ یہ استاد ہیں، لیکن باقی زبانوں کے بارے میں بہتر جانکاری بھی رکھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں. تو بہترین بات چیت رہی، اس کے لیے میں پروگرام کنڈکٹ کروانے والے سبھی افراد کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی ایک کاوش ہے. اصغر گونڈوی صاحب نے کہا تھا کہ عالم روزگار کو آسان بنا دیا، واہ جو واہ غم ہوا اسے غم جانا بنا شاید دیا. استاد. جی آج ہم نے بھی زبانوں کو عالم روزگار کے ساتھ جوڑ کر مجھے لگتا ہے کہ ناانصافی کی ہے زبانوں کے ساتھ. میری سمجھ میں زبانیں رابطے کے لیے بہت اہم ہیں، اور آپسی ربط ہی ہمارا جو ہے زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے. میں جو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ مانتے ہیں، ابتدا قادری صاحب نے بھی جو الحمدللہ اپنی دینی تعلیم کے اعتبار سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور یوم پیدائش کے حوالے سے بات کی تھی، اس اعتبار سے میرا یہ سوال ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور کیا مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی زبان کی طرف توجہ دیں؟ اور کہیں دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، قرآن کی زبان یعنی کہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے کہ انسان کو پہلے 14 قسم کے اردو ضروری ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دیا کہ میں نے اس کے سمجھنے والوں کے لیے اس کو آسان کر دیا. ہم کس کی بات کی مانے یا اللہ کے بندوں کی مانے کہ 14 زبانیں 14 آئیں تو پھر کریں گے؟ کیا عربی زبان کو ہمیں اس رابطے کے اعتبار سے عالم روزگار سے ہٹ کر اپنے اسلام کو سمجھنے کے لیے
کیونکہ ہمیں حدیث بھی عربی زبان کے اندر ہے اور قرآن پاک بھی عربی کے اندر ہے. کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم عربی زبان کو بھی اپنی عام زبانوں کی طرح سیکھیں؟ اور اگر سیکھیں تو اس کے لیے ہندوستان میں مواقع کیا ہیں اور کہاں پہ ہیں اور کیسے اس کو سیکھا جا سکتا ہے آسانی سے؟ شکریہ. بہت شکریہ منظور صاحب، آپ اہل علم ہیں اور آپ کو ماشاءاللہ کافی ہمارے سماج میں کیا پوری علمی دنیا میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانا پہچانا جاتا ہے. آپ نے بجا فرمایا کہ قرآن کریم کا جو علم ہے یا قرآن کریم کے جو رموز و اسرار ہیں ان کو سیکھنے کے لیے ہمیں کہاں جانا چاہیے یا کون سے ادارے ہیں یا کون سی جگہیں ہیں. وہ سب جگہیں اور وہ سب ادارے سب حضرات کو معلوم ہے. ہمارے بڑے بڑے دارالعلوم ہیں ہندوستان کے اندر اور بیرون ملک بھی. بہت سارے ہمارے لوگ اپنے مدینہ جاتے ہیں اور مصر جاتے ہیں اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ ہماری خود جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان ساری یونیورسٹیز کے جتنے شعبہ جات ہیں ان شعبوں میں عربی کا شعبہ بھی ہے اور اس عربی کے شعبے کو بہت عزت اور وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس لیے کہ وہاں جو لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ یا قرآن کریم کے تراجم کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ چیز الگ ہے، لیکن جو بھی ہمارے علماء ہیں یا عالم دین ہیں ان کی تربیت ہی کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے، ان کا کورس سٹرکچر ہی کچھ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ وہ الحمدللہ آگے چل کے 4 یا 5 سال میں یا 6 سال میں جب وہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو سب کو تو میں نہیں کہوں گا لیکن ان سے زیادہ تر کی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو قرآن کریم کے ترجمے کے حوالے سے یا حدیث کریمہ کے تراجم کے حوالے سے وہ بہت بہتر ثابت ہوتے ہیں اور امت کو اپنی بات بہتر طریقے سے سمجھاتے ہیں. تو منظور صاحب ہندوستان میں بڑے ادارے جامعہ میں عربی کا شعبہ ہے، ہماری دلی یونیورسٹی میں عربی کا شعبہ ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہے، جے این یو میں ہے اور لکھنؤ میں ہے، مجھے لگتا ہے الہ آباد میں ہے. کوئی جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں ہمارے یہاں جموں کشمیر میں یہ اونتی پورہ میں اسلامک یونیورسٹی ہے، وہاں پر پورا شعبہ ہے عربی کا. کشمیر یونیورسٹی میں پورا شعبہ ہے اور سینٹرل یونیورسٹی کا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہندوستان کی تمام بڑی یونیورسٹیز میں عربی کے شعبہ جات ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان کے جو سیکھنے والے لوگ ہیں ان کی دلچسپی کیا ہے. وہ پارٹ ٹائم جیسے میں نے اور کورسز کے لیے آپ سے عرض کیا ہے ویسے ہی عربی بھی سیکھتے ہیں اور ہمارے یہاں جوک در جوک طلبہ آتے ہیں وہ عربی زبان سیکھتے ہیں اور جو عربی زبان سیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ تمام قرآن کریم کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے بہتر معلومات ان کو پہنچتی ہے اور وہ نیم حکیم خطرہ جاں اور نیم ملا خطرہ ایمان نہیں بنتے بلکہ وہ بہتر طریقے سے امت کو اور تمام لوگوں کو وہ جس کی بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ اصلاح کر سکتے ہیں. اور زبانوں کے رب کے حوالے سے آپ نے بہتر فرمایا، لیکن کیا کریں یہی ہے کہ کچھ تو رہی ہوں گی مجبوریاں، یوں ہی آدمی بے وفا نہیں ہوتا. آپ نے ان کا اصغر گونڈوی کا شعر بھی بڑا اچھا پڑھا. تو منظور صاحب ربط رابطہ اور یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ آج کل کے دور میں تمام چیزیں جو ہیں وہ روزگار کے ساتھ جڑ گئی ہیں اور کوئی بھی آدمی اپنی دلچسپی سے یا اپنے جو مشاغل ہیں ان سے ہٹ کر کے کوئی چیز سیکھنا نہیں چاہتا. وہ یہی چاہتا ہے کہ میں جو چیز سیکھ رہا ہوں اس سے مجھے فائدہ کیا حاصل ہوگا اور میں اس سے روزگار کیسے حاصل کر سکتا ہوں. تو بہرحال وہ حضرات بھی ابھی اس دنیا میں ماشاءاللہ زندہ ہیں اور اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی دنیا قائم ہے کہ جو بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی اور دنیاوی فائدے کے علم حاصل کرتے ہیں یا تعلیم یا زبانیں سیکھتے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ وہ زیادہ کامیاب رہتے ہیں، ان کے دل کے اندر کوئی لالچ نہیں ہوتی ہے. پھر بھی میں نے ایک بات یہ کہی ہے، اپنی ایک رائے پیش کی ہے اور آپ جیسے جو پڑھے لکھے حضرات ہیں کہ زبان
آج کے دور میں وہی زبان ترقی کرے گی یا وہی زبان ترقی کر سکتی ہے جس زبان کو سرکار، گورنمنٹ یا کوئی بھی جو ہے وہ روزگار کے ساتھ جوڑے گا. میرا یہ کہنا ہے یا میرا یہ ماننا ہے. باقی ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا یا کچھ بھی مطلب اپنی گفتگو کو کسی بھی سمت موڑنے کا پورا پورا حق حاصل ہے. میری ناقص رائے یہی ہے. تو جی 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 طارق صاحب. بہت شکریہ سر، بہت اچھے سے آپ نے آڈینس کے سوالات کے جوابات دیے. یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارا کوئی بھی پروگرام ہے تب تک کامیاب نہیں ہوتا ہے جب تک ہمارے ساتھ آڈینس نہیں جڑتے ہیں. اور جی ہمارے ساتھ جموں کشمیر کا کوئی بھی ایسا کونا نہیں ہے، کوئی بھی ضلع نہیں ہے جہاں سے ہمارے آڈینس نہیں جڑے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ساتھ طویل فہرست ہے، اور راجوری سے بھی لوگ جڑے ہیں، گول گلاب گڑھ سے نسیم گلاب گڑھی صاحب جڑے ہیں، مینڈر سے ظفر چودھری صاحب جڑے ہیں، اور نزاکت بٹی صاحب جڑے ہیں، اشتیاق مصباح صاحب جڑے ہیں، شازیہ چودھری صاحبہ جڑی ہیں، اور منظور الحق صاحب، اور کافی سارے ہمارے تمام لوگوں کا نام لینا ممکن نہیں ہے، لیکن میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں. اور میں گزارش کرتا ہوں نسیم اختر صاحبہ کے کہ وہ باضابطہ طور پر شکریہ کی تحریک پیش کریں. اور پروفیسر صاحب اگر آپ کچھ میسج دینا چاہتے ہیں تو شکریہ سے پہلے گزارش ہے کہ کوئی پیغام ہمارے آڈینس تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ضرور. طارق صاحب بس پیغام کیا ہے، میں جی جی، بس یہ عید ہے کہ میلاد میں کا موقع ہے، عید میلاد کا موقع ہے، اس مناسبت سے کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہیں. بس آپ لوگوں کی دعائیں رہنی چاہیے اور اسوہ رسول پر ہم لوگ چلیں، اور یہی ہے ان کا پیغام بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی سیرت بھی یہی ہے. بہرحال آپ سب لوگوں کی میں نے سمع خراشی کی، اس کے لیے میں معذرت خواہ. اور مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ کے اس چینل کے حوالے سے، آپ کی اس سائٹ کے حوالے سے. اور میرے بڑے محترم جو آئیڈینس ہیں، سامعین کرام یا میرے ساتھ جڑے، میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات ہماری اصلاح فرماتے رہیں گے. آپ ہمارے بڑے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وقت کی کمی ہے، وقت کی نزاکت ہے، میں زیادہ کیا کہوں. اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. میں طارق ابرار آفیشیل کلب کے منتظمین کی طرف سے زبانوں پر دستخط، فائد اور روزگار کے امکانات موضوع پر فکر و عمل سیریز کے 16ویں پروگرام کے مہمان اسپیکر پروفیسر مشتاق عالم قادری صاحب اور تمام ناظرین و سامعین کا شکریہ ادا کرتی ہوں. پروفیسر مشتاق قادری صاحب نے بہت شاندار انداز میں موضوع کے حوالے سے پرمغز اور مدلل گفتگو فرمائی. میں آخر میں طارق ابرار آفیشیل کلب کے پلیٹ فارم پر تشریف لانے والے تمام سامعین و ناظرین کا پروگرام کے منتظمین طارق ابرار صاحب، عمران افریدی صاحب، مشتاق خالد صاحب اور ناچیز نسیم اختر کی طرف سے شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے اس اہم پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور تعاون دیا. اس کے ساتھ ہی آپ سب سے التماس کیا جاتا ہے کہ طارق ابرار آفیشیل کلب کو فالو کر لیں، ہمارے ماڈریٹرز اور ہمارے مہمان کو بھی فالو کریں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید پروگرامز کی نوٹیفیکیشنز دی جا سکیں. اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آمین یا رب العالمین. دیجیے اجازت. خدا حافظ.